15 जुलाई 1099। ऐसा लग रहा था क़यामत आ चुकी है। वो शहर जिसे एक नहीं दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के मानने वाले मुक़द्दस समझते हैं, उसमें वो सब कुछ हो रहा था जिससे खुदा ने मना किया है। यूरोप से आने वाला लश्कर शहर की दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल हो चुका था और फिर वो किया जिसे लिखते हुए तारीख भी कांप जाती है। मस्जिद अक्सा और दूसरे मुक़द्दस मकामात पर पनाह लेने वाले हज़ारों मुसलमान, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब गाजर मूली की तरह काट कर रख दिए गए। ये कत्ल गारत, ये फसाद, ये हंगामा किसके नाम पर हो रहा था? खुदा के नाम पर, मजहब के नाम पर, अमन के नाम पर। और कर वो रहा था जिनके सीनों पर क्रॉस यानी सलीब बनी हुई थी, जिनका नारा था देउस वुल्ड, गॉड विल्स इट, यानी खुदा यही चाहता है। ये थी पहली सलीबी जंग, द फर्स्ट क्रूसेड, जिसके साथ ही जंगों का वो सिलसिला चल पड़ा जो 1-2 साल नहीं, 8-10 साल नहीं, बल्कि 200 साल तक चला। समझे, ये जंग नहीं थी, ये 2 तहजीबों का टकराव था, 2 दुनियाओं और 2 अकीदों का टाकरा था। एक ऐसा क्लैश था जो शायद आज तक जारी है। आए आज आपको तारीख के उस सबसे बड़े और सबसे खूनी ड्रामे की मुकम्मल दास्तान सुनाते हैं, असबाब से लेकर अंजाम तक, पहली से लेकर 8वीं, बल्कि आज तक जारी सलीबी जंगों के बारे में बताते हैं। तो दरीचा को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कीजिए और हमारे साथ चलिए 11वीं सदी के यूरोप में, जहां इस आग की पहली चिंगारी सुलगी थी। सन 1095 का यूरोप, ये आज का यूरोप नहीं, उस दौर का यूरोप है जिसे खुद वहां के लोग भी डार्क एजेस कहते हैं, यानी तारीक दौर। तब यूरोप गुर्बत, जहालत और तवहम परस्ती का गढ़ था। इल्म का नामो निशान नहीं था। जागीरदाराना निज़ाम ने आम इंसान को जानवर बना रखा था और मजहब के नाम पर वो सब कुछ हो रहा था जिससे खुदा ने मना किया है। और दूसरी तरफ था मशरिक, आलम इस्लाम, बगदाद, दमिश्क, काहिरा, करतबा, दुनिया के मेगा सिटीज थे। समझे, आज की न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और टोक्यो थे। यहाँ साइंस थी, मेडिकल और फिलॉसफी थी, अस्पताल थे, यूनिवर्सिटीज थी। ये दोनों बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज यूरोप में, अमेरिका में और हम में फर्क है। लेकिन इन दोनों दुनियाओं का टकराव कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को गिरबान से पकड़ लिया? इसकी वजह थे सल्जूक तुर्क, वो कि जिन्होंने ईस्टर्न रोमन एम्पायर की नाक में दम कर रखा था। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बल्कि सल्जूक एम्पायर के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ये तफसील उसी में आएगी। मुख्तसर ये कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बैजेंटाइन एम्पायर का बादशाह एलेक्सियस I सल्जूकों से घबरा गया और मदद के लिए यूरोप के सबसे बड़े मजहबी पेशवा पोप अर्बन II को खत लिख दिया कि मुझे किराए के फौजी भेजें। ये खत मिलने के बाद पोप के जहन में एक नया आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि ये पूरे यूरोप के मसीहियों को यूनाइट करने और उनके जरिए अपनी पावर बढ़ाने का गोल्डन चांस है। तो नवंबर 1095 में फ्रांस के शहर क्लेरमोंट में उन्होंने अपनी वो तकरीर की जिसने पूरे यूरोप में आग लगा दी। पोप ने इस तकरीर में सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि मुसलमान सरजमीन मुक़द्दस यानी यरूशलेम जाने वाले मसीही ज़ायरीन पर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने यूरोपियों को जोश दिलाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश काफिरों के कब्जे में है और अब वक्त आ गया है कि इसे छुड़ाया जाए। और फिर उन्होंने वो कार्ड भी खेला जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। उन्होंने कहा कि जो भी इस मुक़द्दस जंग में जाएगा उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। यानी समझे, जन्नत का फ्री टिकट ऑफर कर दिया। मजमा चीख उठा, देउस वोल्ड यानी गॉड विल्स इट। और ये ऐलान था फर्स्ट क्रूसेड का, यानी पहली सलीबी जंग। इसमें सबसे आगे किसी मुल्क की फौज नहीं थी, बल्कि आम लोगों का एक सैलाब था जो अपने गुनाह माफ होने का सुनकर निकल पड़ा था। इसीलिए इसे पीपल्स क्रूसेड कहा जाता है। समझे, ये एक बेहंगम हुजूम था। भूखे, नंगे, जाहिल लोग रास्ते में आने वाले हर मुल्क को लूटते चले गए। हंगरी और बल्कान के इलाकों में अपने मसीही भी उनकी लूटमार से नहीं बच सके। और जब अवाम का ये लश्कर अनातोलिया पहुंचा, यानी मौजूदा तुर्की में, तो वहां की सल्जूक तुर्क हुकूमत ने उन्हें कुचल कर रख दिया। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असल खतरा तो पीछे आ रहा है। ये यूरोप के शहजादे और नाइट्स थे जिनके लश्कर समझे तरबियत याफ्ता कातिलों से भरे हुए थे। सफर तो उनका भी आसान नहीं था।
بھوک، پیاس اور بیماریوں نے لشکر کا برا حال کر رکھا تھا، لیکن جوش اور جنون کم نہیں ہوا، بلکہ برے سے برے حالات میں بھی بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب مڈل ایسٹ پر جنگ کے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے، اور ان حالات میں مسلمان کیا کر رہے تھے؟ تاریخ کے اس نازک ترین موڑ پر وہ بری طرح بٹے ہوئے تھے۔ سلجوق آپس میں لڑ رہے تھے، فاطمی خلافت الگ تھی، عباسی خلیفہ کی دو بغداد میں بھی نہیں چلتی تھی، یعنی کوئی نہیں تھا جو صلیبی طوفان کو سیریس لیتا۔ وہ تو سمجھے کوئی چھوٹا موٹا حملہ ہے، اور پیپلز کروسیڈ کو کچل کر مطمئن ہو گئے، اور ان کی اسی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھوں کا صلیبی لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، اور اناطولیہ اور شام کو کچلتے ہوئے 7 جون 1099 کو بیت المقدس کی دیواروں تک پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین شہر اب مسیحیوں کے گھیرے میں تھا، اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ 40 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر 15 جولائی کی دوپہر دیوار ٹوٹ گئی۔ صلیبی جنگجو شہر میں داخل ہو گئے، اور پھر جو ہوا وہ جنگ نہیں تھی، پیشہ ور قاتلوں کا کام تھا۔ انہوں نے بوڑھوں کو نہیں چھوڑا، بچوں کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو نہیں چھوڑا، سب کے لیے ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، تلوار۔ مسلمانوں نے دوڑ کر مسجد اقصی، حرم شریف اور مقدس ترین حصوں میں پناہ لی، لیکن وہ وہاں بھی پہنچ گئے۔ خود ان کے ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ شہر میں اتنا خون بہایا گیا تھا کہ مسجد کے ارد گرد گھوڑوں کے لیے چلنا تک مشکل ہو گیا تھا۔ پھر یہودیوں کو ان کے عبادت خانے میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا۔ اس دن جب سورج غروب ہوا تو یروشلم میں، القدس میں نہ کوئی مسلمان زندہ بچا تھا، نہ کوئی یہودی۔ شہر پاک ہو چکا تھا، اور لاشوں کے اس ڈھیر پر صلیبیوں نے شکرانے کی عبادت کی۔ اس دن مڈل ایسٹ کے بیچوں بیچ ایک لیٹن کنگڈم بن گئی، دی کنگڈم آف جیروسلم، اور ساتھ ہی دوسری کچھ ریاستیں بھی، کاؤنٹی آف ٹریپولی، پرنسپیلٹی آف اینٹیوک اور کاؤنٹی آف ایڈیسا۔ ان حالات میں کیا مسلمان خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ بالکل نہیں۔ ایک رد عمل آنے والا تھا، ایک طوفان اٹھنے والا تھا، جس کا نام تھا عماد الدین زنگی، اور ان کے بعد صلاح الدین ایوبی۔ سقوط قدس ہو چکا تھا، مسجد اقصی میں ہزاروں لوگوں کا خون بہہ چکا تھا، اور دنیا بھر کے مسلمان وہ اب بھی آپس کی لڑائیوں میں گم تھے۔ یہاں تک کہ شمال سے ایک طوفان اٹھا۔ موصل کا حاکم عماد الدین زنگی، اس کی کوششوں سے، جنگوں سے بالآخر 1144 میں ایک صلیبی ریاست ایڈیسا تو ختم ہو گئی۔ 45 سال بعد مسلمانوں نے صلیبیوں کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ انہیں لگا کہ مسلمان تو جاگ گئے ہیں، اس لیے جواب دینا ہوگا، اور فوراً دینا ہوگا۔ یوں اعلان کیا گیا سیکنڈ کروسیڈ کا۔ اس بار یورپ کے بادشاہ خود آئے، فرانس کا لوئی ہفتم اور جرمنی کا کونراڈ سوم، لیکن دمشق کے باہر بری طرح ہارے۔ یہ صلیبیوں کی پہلی بڑی شکست تھی، لیکن اصل کہانی ابھی شروع ہونی تھی، کیونکہ تقدیر نے ایک ایسے شخص کو تیار کر لیا تھا جو نہ صرف جنگ کا نقشہ بدلنے والا تھا، بلکہ دشمنوں کو بھی اخلاقیات کا سبق سکھانے والا تھا۔ کردستان کے پہاڑوں سے اٹھنے والا ایک نوجوان، یوسف ابن ایوب، جسے دنیا آج جانتی ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ وہ صلاح الدین جس نے وہ کر دکھایا جو پہلے کوئی نہیں کر پایا تھا، جس نے مصر اور شام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا، اعلان کیا کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے القدس آزاد نہیں ہوگا، اور بالآخر ٹکراؤ ہو گیا۔ جولائی 1187 میں بیٹل آف حطین میں صلاح الدین کے ملٹری جینیس ہونے کا ثبوت، جنہوں نے صلیبی فوج کو ایک ایسے علاقے میں گھیر لیا جہاں پانی کی بوند بھی نہیں تھی۔ شدید گرمی میں ہیوی آرمر پہنی کروسیڈ آرمی ایک ہی دن میں تباہ ہو گئی۔ کنگڈم آف جیروسلم کا بادشاہ گی آف لیزونیان گرفتار ہوا، اور اب القدس کا راستہ بالکل صاف تھا۔ 2 اکتوبر 1187 کو 88 سال بعد یروشلم میں القدس کی فضاؤں میں اذان گونجی۔ صلاح الدین شہر میں داخل ہوئے، اور یہاں دنیا نے مسلمانوں میں اور دوسری قوموں میں فرق دیکھا۔ 1099 میں کروسیڈرز نے کیا کیا تھا؟ شہر میں موجود ہر بندے کو، بلکہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ لیکن 1187 میں صلاح الدین نے کیا کیا؟ کوئی قتل عام نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ انہوں نے مسیحی آبادی کو معاف کر دیا۔ جو فدیہ دے سکتے تھے دے دیا، جو نہیں دے سکتے تھے انہیں بھی جانے دیا۔ یہ تھی اسلام کی اصل تلوار،
جس میں کاٹ بھی تھی اور رحم بھی۔ صلاح الدین ایوبی پر دریچہ نے ایک بہت تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو القدس ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو مل گیا۔ یہ خبر یورپ پہنچی تو کوہرام برپا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پوپ تو یہ خبر سنتے ہی صدمے سے مر گیا۔ اب یہاں فیصلہ کرنا تھا، آر یا پار، اور یورپ نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سب سے بڑی جنگ کا اعلان کر دیا، اپنے زمانے کی مدر آف آل وارز، دی تھرڈ کروسیڈ، جس کے لیے یورپ کے 3 سب سے طاقتور بادشاہ نکلے۔ جرمنی کا فریڈرک باربروسا، فرانس کا فلپ دوم اور انگلینڈ کا رچرڈ دی لائن ہارٹ۔ اور پھر تاریخ کا سب سے مشہور ٹکراؤ ہوا، صلاح ورسس رچرڈ۔ ایک نہیں کئی جنگیں ہوئی، عکا کا محاصرہ ہوا، ارسوف کی جنگ ہوئی۔ رچرڈ نے مسلمانوں کو ہرایا بھی، لیکن وہ صلاح الدین کی طاقت ختم نہیں کر سکا، اور سب سے اہم بات، یروشلم واپس نہیں لے سکا۔ اور پھر 1192 میں معاہدہ رام اللہ ہو گیا۔ یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا، القدس ہمارا رہا۔ صلیبی لشکر واپس چلا گیا، دل میں صلاح الدین کی ہیبت اور ساتھ ہی عزت لے کر۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے مغرب کو بتا دیا کہ مسلمان صرف جنگجو نہیں بلکہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ اس جنگ کے ساتھ ہی سرزمین مقدس پر بڑی جنگوں کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن کروسیڈز کا ایک نیا، عجیب بلکہ شرمناک چیپٹر شروع ہو گیا۔ پاگل پن کا دور شروع ہو گیا، جس میں بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا، بلکہ مسیحی خود مسیحیوں کو لوٹنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیر دل کا زمانہ ختم ہوا، لیکن صلیبی جنون ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ سمجھے اب یہ جنون ایک بزنس بن چکا تھا، بالکل آج کی جنگوں کی طرح۔ اور اس کا سب سے شرمناک ثبوت ہمیں ملتا ہے 4th کروسیڈ میں، یعنی چوتھی صلیبی جنگ میں، جس کا مقصد صرف ایک تھا، یروشلم کو آزاد کروانا۔ لیکن یہ لشکر کبھی یروشلم پہنچا ہی نہیں۔ راستے میں وینس کے تاجروں نے ان کو ایک نیا راستہ دکھایا، کہا کہ یروشلم چھوڑو، زیادہ پیسہ یہاں ہے۔ کہا کیا مسلمانوں کے کسی شہر پر؟ بالکل نہیں، انہوں نے حملہ کیا قسطنطنیہ پر، جی ہاں، مسیحی دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے مقدس شہر پر۔ یعنی صلیبی اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو مارنے لگے، قسطنطنیہ کو لوٹ لیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا، وہ مومنٹ تھا جس نے کروسیڈرز کا مذہبی نقاب اتار دیا اور ان کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ لیکن ایک منٹ، پاگل پن کی انتہا تو ابھی باقی تھی۔ 25 سال کی جدوجہد کے باوجود مسیحی مسلمانوں سے یروشلم واپس نہیں لے سکے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم آخر مسلمانوں سے کیوں نہیں جیت پا رہے۔ کسی نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں جیت پا رہے کیونکہ ہم گناہگار ہیں، مسلمانوں کو وہی ہرا سکتا ہے جو معصوم ہو۔ اور اس بات کا مطلب کیا نکالا گیا؟ یہ کہ کیونکہ معصوم صرف بچے ہوتے ہیں، اس لیے بچے ہی ہمیں جتوا سکتے ہیں۔ اور یہاں سے شروع ہوا انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک پارٹ، دی چلڈرنز کروسیڈ۔ ہزاروں بچے جن کی عمریں 10 سے 12 سال تھی، گھروں سے نکل پڑے یا سمجھے نکال دیے گئے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے سمندر انہیں راستے دے گا، معجزے ہوں گے اور یروشلم دوبارہ حاصل ہو جائے گا، لیکن نہ سمندر نے راستہ دیا، نہ معجزے ہوئے، بلکہ زیادہ تر بچے یورپ کی سرحد بھی پار نہیں کر پائے، بھوک سے، سردی سے راستے میں ہی مر گئے۔ اور جو سمندر تک پہنچ گئے، انہیں چالاک تاجروں نے جہازوں میں بٹھا کر یروشلم کے بجائے افریقہ میں غلام بنا کر بھیج دیا۔ مذہبی جنون اپنی ہی نسل کھا گیا۔ بچوں کی صلیبی جنگ نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن یہ جنون رکنے والا نہیں تھا۔ یروشلم کو واپس لینے کی ہوس نے یورپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اگلے چند سالوں میں انہوں نے 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ 4 اور حملے کیے۔ 1217 میں شروع ہوئی 5ویں صلیبی جنگ۔ یورپ سمجھ چکا تھا کہ جب تک مصر میں ایک پاورفل مسلم حکومت موجود ہے، وہ کبھی یروشلم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے انہوں نے مصر پر حملہ کر دیا، ساحلی علاقوں پر قبضہ بھی کیا، لیکن دریائے نیل میں سیلاب اور ایوبی سلطنت کی زبردست حکمت عملی نے انہیں ایک دلدل میں پھنسا دیا۔ بڑی ہی شرمناک ٹرمز پر انہیں جنگ کے میدان سے بھاگنا پڑا۔ ایک اور صلیبی جنگ کا انجام ہار کی صورت میں نکلا، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا، وہ ایک مرتبہ پھر میدان میں تھے۔ 1228 کی 6ٹھی صلیبی جنگ تاریخ کی سب سے عجیب جنگ تھی، کیونکہ اس میں کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک دوم آیا، اس نے ایوبی سلطان الکامل سے بات چیت کی، جو اپنے بھائیوں کے خلاف سلطنت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور صرف اس سول وار میں
مدد کے لیے اس نے بغیر تلوار چلائے صرف ایک معاہدے کے ذریعے یروشلم کا ایک بڑا حصہ صلیبیوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن یہ معاہدہ زیادہ عرصے تک چلا نہیں، کیونکہ کچھ ہی سال بعد یروشلم کا پورا کنٹرول ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے پاس تھا۔ پھر آیا فرانس کا بادشاہ لوئی نہم، ایک ایسا بادشاہ جسے یورپ سینٹ مانتا تھا۔ 1248 میں وہ اپنا لشکر لے کر نکلا اور 7ویں صلیبی جنگ کے لیے مصر پہنچا، لیکن بری طرح شکست کھائی، ایسی کہ خود بھی قیدی بن گیا۔ بھاری تاوان دے کر اپنی جان چھڑائی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد 8ویں صلیبی جنگ کے لیے ایک مرتبہ پھر میدان میں تھا۔ اس مرتبہ اس نے مصر نہیں تونس پر حملہ کیا، لیکن وہاں پہنچتے ہی ہیضے کی وبا پھیل گئی اور بادشاہ سمیت آدھی فوج بیماری سے مر گئی۔ یہ تمام جنگیں، یہ ساری کوششیں اب صرف ایک چیز ثابت کر رہی تھی کہ یورپ کا وہ شروع کا جوش اب ختم ہو رہا ہے۔ ان کی تلواروں کی دھار اب ماند پڑ رہی تھی، جبکہ مڈل ایسٹ بھی بدل چکا تھا۔ اب یہاں صلاح الدین نہیں تھے، اب وہ آنے والے تھے کہ جنہوں نے پوری سرزمین کو کروسیڈر سے پاک کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، غلام بادشاہوں یعنی مملوکوں کی، جن کا سب سے بڑا سلطان تھا رکن الدین بیبرس۔ وہ نہ صلاح الدین جیسا نرم دل تھا اور نہ ہی اسے رحم آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سانپ کو زخمی نہیں کرتے، اس کا سر کچلتے ہیں۔ اس نے اور اس کے بعد آنے والے مملوکوں نے کروسیڈرز کی ایک ایک بستی تباہ کر دی، یہاں تک کہ 1291 میں مڈل ایسٹ میں کروسیڈرز کا آخری بڑا ٹھکانہ اکا بھی ختم ہو گیا، صلیبیوں کا صفایا ہو گیا۔ پھر وہ کبھی مڈل ایسٹ میں واپس نہیں آ سکے۔ لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کروسیڈ صرف یہی تھی، وہ 8 جنگیں جو مڈل ایسٹ میں لڑی گئی؟ بالکل نہیں۔ کروسیڈ کا مطلب ہے وہ جنگ جس کا اعلان پوپ کرے۔ تو پوپ نے تو صرف ان 8 جنگوں کا اعلان نہیں کیا تھا، انہوں نے تو اور بعد میں بھی کئی جنگوں کا اعلان کیا، جن میں سے ایک تھی عثمانیوں کے خلاف۔ جی ہاں، جب یورپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور ان کے پڑوس میں ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے، تو اس نے آخری بار اپنی طاقت جمع کی اور 2 کروسیڈز کا اعلان کیا۔ ایک 1396 کی بیٹل آف نکوپولس اور دوسری 1444 کی بیٹل آف ورنا۔ یہ آخری کروسیڈز تھی جن میں پورا یورپ، ہنگری، فرانس، جرمنی متحد ہو کر آئے تھے، جن کا سامنا کیا عثمانیوں کے 2 عظیم سلطانوں نے، بایزید یلدنم اور سلطان مراد دوم نے۔ انہوں نے یورپ کی الائیڈ فورسز کو اس طرح ہرایا کہ یورپ کو پھر کبھی کروسیڈ کے نام پر فوج اکٹھی کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ وارنا کی جنگ نے یہ طے کر دیا کہ اب یورپ حملہ آور نہیں ہوگا، اب وہ صرف اپنا دفاع کرے گا۔ ہواؤں کا رخ بدل گیا، کروسیڈز ختم ہو گئی۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا، یا پھر صلیبی جنگیں میدان سے نکل کر ذہنوں میں شفٹ ہو گئی تھیں؟ کیونکہ جب تلواریں رکیں تو یورپ میں ایک اور چیز شروع ہوئی، وہ بیدار ہونے لگا۔ وہ بیداری جو انہوں نے مسلمانوں سے سیکھی تھی، اب یورپ کو روشن کرنے والی تھی۔ ان کروسیڈز کا نتیجہ کیا نکلا؟ بظاہر تو یورپ ہار گیا، وہ یروشلم کو مسلمانوں سے بچا نہیں پایا، لیکن حقیقت میں ان جنگوں سے یورپ نے وہ چیز جیتی تھی جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ وہ لڑنے آئے تھے لیکن سیکھ کر گئے۔ خود دیکھیں، جب 1095 میں صلیبی آئے تھے تو وہ کون تھے؟ وہ ڈارک ایجز کے وحشی تھے، لیکن جب وہ مڈل ایسٹ میں رہے تو انہوں نے ایک نئی دنیا دیکھی۔ انہوں نے مسلمانوں کا رہن سہن دیکھا، تہذیب دیکھی، جینے کا ڈھنگ دیکھا، ان کے حمام، اسپتال، یونیورسٹیز دیکھی، اور جب وہ واپس گئے تو وہ اپنے ساتھ علم لے کر گئے۔ صلیبی افواج نے عربوں کی لائبریریز لوٹی، لیکن ان کتابوں نے ان کے دماغ کھول دیے۔ الجبرا، کیمسٹری، ایسٹرونومی، یہاں تک کہ یونانی فلسفہ جسے یورپ بھول چکا تھا، جسے عربوں نے ترجمہ کر کے محفوظ رکھا ہوا تھا، وہ یورپ میں واپس گیا۔ پھر یہ مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں ہی تھیں جو صدیوں تک یورپ کے تعلیمی اداروں میں پڑھائی گئیں۔ تو اس علم نے یورپ میں ایک انقلاب برپا کر دیا جس کا نام تھا رینیسانس، جسے ہم نشاط ثانیہ کہتے ہیں۔ لیونارڈو ڈا ونچی، گیلیلیو اور نیوٹن، سب کی بنیادوں میں کہیں نہ کہیں وہ علم تھا جو قرطبہ، قاہرہ اور بغداد سے آیا تھا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی آئرنی ہے۔ انہوں نے ہمیں تلوار سے مارنے کی کوشش کی، لیکن بدلے میں ہم نے انہیں تہذیب سکھا دی، علم سکھا دیا۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا پیراڈاکس بھی ہے۔ یورپ نے اس علم کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے کمپس اور گن پاؤڈر لیا اور پھر اسے کس کے خلاف استعمال کیا؟ ہمارے ہی خلاف۔ یہی وہ علم تھا جس نے یورپ کو ٹیکنالوجی دی، بحری جہاز دیے اور توپیں، بندوقیں دی، اور پھر وہ واپس آئے
دوبارہ آئے، لیکن اس بار صلیبی بن کر نہیں، کولونائزر بن کر۔ انہوں نے انہی ہتھیاروں سے ہمیں اپنا غلام بنا لیا۔ صلیبی جنگیں بظاہر تو ختم ہو گئی، یورپ میں چرچ کا اثر بھی گھٹ گیا، لیکن وہ ذہنیت، وہ نفرت اور وہ جو ہماری اور تمہاری جنگ تھی، us versus them کی سوچ تھی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ اس نے صرف بھیس بدلا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوچ ایک مرتبہ پھر پوری شدت، پوری طاقت کے ساتھ واپس آئی، ایک نئے نام اور نئے چہرے کے ساتھ۔ 11 دسمبر 1917، فرسٹ ورلڈ وار کے اختتامی دن، برٹش جنرل ایڈمنڈ ایلن بی نے یروشلم میں قدم رکھے۔ تقریباً 700 سال کے بعد یہ مقدس شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تو ایلن بی نے کیا کہا؟ یہ کہ آج صلیبی جنگیں مکمل ہو گئیں۔ یہ جملہ ایک برٹش جنرل کا نہیں، یہ مغرب کے سب کانشیس کی آواز تھی۔ ان کا لاشعور بول رہا تھا کہ اس بات کا اعتراف تھا کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا مشن وہی تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ پوپ کے کہنے پر نہیں آئے، اب وہ جمہوریت اور آزادی کے نام پر آئے تھے۔ اب ان کے سینے پر کراس نہیں تھی، اب وہ سیکولرزم کے نام پر آئے تھے۔ وہی تھے جنہوں نے کلونیلزم کے ذریعے پوری مسلم دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سائکس پیکو معاہدے کے ذریعے پورا مڈل ایسٹ بانٹ دیا، اس کے دل میں اسرائیل جیسا خنجر گاڑ دیا۔ یہ ماڈرن کروسیڈ تھی۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے؟ بالکل نہیں، 21ویں صدی میں بھی یہی چل رہا ہے۔ 9/11 کے بعد جب امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کیمرے کے سامنے آئے تو جذبات میں یا شاید بے دھیانی میں ان کی زبان پھسل گئی۔ کہہ دیا "This crusade, this war on terrorism is going to take a while"، یعنی یہ صلیبی جنگ، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لمبی چلے گی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ 1095 نہیں، 2001 ہے، تقریباً 900 سال گزر چکے ہیں۔ یورپ نے مذہب سے پیچھا چھڑا لیا ہے، لیکن اب بھی زبان پر وہی نام ہے، کروسیڈ۔ وائٹ ہاؤس نے معافی مانگی، کہا کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا۔ ہو سکتا ہے زبان واقعی پھسل گئی ہو، لیکن ذہن میں سوچ آج بھی وہی ہے، کیونکہ اس بیان کے بعد سے جو کچھ ہوا ہے وہ کسی کروسیڈ سے کم نہیں۔ عراق پر حملہ، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام، افغانستان کی تباہی، شام اور لیبیا کی خانہ جنگی، اور آج غزہ۔ آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں نا، ذہن مانتا نہیں کہ 1099 کے مناظر ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ فرق صرف ٹیکنالوجی کا ہے، تب تلواریں تھیں، آج F-16، F-35 اور ڈرونز ہیں۔ تب منجنیقیں تھیں، آج طاقتور میزائل ہیں۔ تب پوپ اجازت دیتا تھا، آج ویٹو پاور اجازت دیتی ہے۔ ظالم بھی وہی ہے، مظلوم بھی وہی ہے، صرف نعرے بدل گئے ہیں۔ وہ اسے اپنا رائٹ ٹو ڈیفینس یعنی دفاع کا حق کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے وہی صدیوں پرانی نفرت۔ یہ وہی ذہنیت ہے جو سمجھتی ہے کہ مشرق کے وسائل پر، ان کی زمین پر اور ان کی جان پر مغرب کا حق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صلیبی جنگیں کبھی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے صرف اپنا بھیس بدلا ہے۔ وہ آج بھی جاری ہے، کیونکہ صلیبی جنگ کسی خاص تاریخ یا سال کا نام نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو دنیا کو دو حصوں میں بانٹتی ہے، us versus them، ہم اور وہ۔ یہ وہ تکبر ہے، وہ گھمنڈ ہے جو کہتا ہے کہ ہماری تہذیب بہتر ہے اور باقی سب کو جینے کا حق تبھی ہے جب وہ ہمارے غلام بن کر رہے۔ 1095 میں یورپ نے کہا تھا کہ خدا کی رضا کے لیے مسلمانوں کو مارو۔ آج سپر پاورز کہتی ہیں کہ انسانیت اور امن کے لیے ان کے شہروں پر بمباری کرو۔ مقصد تب بھی لوٹ مار اور قبضہ تھا، مقصد آج بھی وسائل پر کنٹرول ہے، صرف پیکنگ بدل گئی ہے۔ تب مذہب کا کور تھا، آج جمہوریت اور سیکیورٹی کا کور ہے۔ صلاح الدین ایوبی تو صدیوں پہلے چلا گیا، جس نے تلوار کے زور پر نہیں، اپنے کردار اور اخلاق سے فتح حاصل کی تھی۔ لیکن رچرڈ دی لائن ہارٹ، لگتا ہے اس کی روح آج بھی زندہ ہے، اس کا بھوت آج بھی واشنگٹن، لندن اور تل ابیب کے ایوانوں میں زندہ ہے۔ وہ آج بھی نقشوں پر لکیریں کھینچ رہا ہے، آج بھی کمزوروں کے وسائل پر نظریں گاڑے بیٹھا ہے۔ آخر یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ شاید تب جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ٹیکنالوجی بدلنے سے انسان نہیں بدلتا، یا شاید یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک طاقتور کمزور کو کچلنے کے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی جواز تراشتا رہے گا، تب تک صلیبیوں کے سائے اور تلواروں کی جھنکار کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سروں پر منڈلاتی رہے گی۔ تاریخ کا سبق صرف ایک ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، لیکن نیت کبھی نہیں بدلتی۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں، گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناؤ نوش۔